बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों, अपने पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको सिर्फ एक शख्स से पैदा किया और वो इस तरह कि पहले उनकी बाकी मिट्टी से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया और सिर्फ उन्हीं दो मियाँ बीवी से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। और उस खुदा से डरो जिसके वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और क़त्ए रहम से भी डरो, बेशक खुदा तुम्हारी देखभाल करने वाला है। और यतीमों को उनके माल दे दो, और बुरी चीज़ माले हराम को भली चीज़ माले हलाल के बदले में ना लो, और उनके माल अपने माल में मिलाकर ना रखो, ना चख जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि निकाह करके तुम यतीम लड़कियों की रख रखाव में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो औरतों में अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। फिर अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि मुत्तइद बीवियों में भी इंसाफ ना कर सकोगे, तो एक ही पर इत्तेफाक करो। तुम्हारी ज़र खरीद हो उसी पर कनात करो। ये तदबीर बेइंसाफ़ी ना करने की बहुत करीने कायस है। और औरतों को उनके महर खुशी खुशी दे डालो। फिर अगर वो खुशी खुशी तुम्हें कुछ छोड़ दे तो शौक़ से नौशजान खाओ पियो। और अपने वो माल जिन पर खुदा ने तुम्हारी गुज़र ना करार दी है, बेवकूफ़ों, ना समझ यतीम को ना दे बैठो। हाँ, उसमें से उन्हें खिलाओ और उनको पहनाओ, और उनसे शौक़ से अच्छी तरह बात करो। और यतीमों को कारोबार में लगाए रहो यहाँ तक कि ब्याहने के काबिल हों। फिर उस वक्त तुम उन्हें 1 महीने का खर्च उनके हाथ से करा के अगर होशियार पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। और ख़बरदार, ऐसा ना करना कि इस खौफ से कि कहीं ये बड़े हो जाएंगे, फिजूल खर्ची करके झटपट उनका माल चट कर जाओ। और जो दौलतमंद हो तो वो माले यतीम अपने खर्च में लाने से बचता रहे। और हाँ, जो मोहताज हो वो अलबत्ता वाजिबी दस्तूर के मुताबिक खा सकता है। बस जब उनके माल उनके हवाले करने लगे तो लोगों को उनका गवाह बना लो, और यूं तो हिसाब लेने को खुदा काफ़ी है। माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा खास मर्दों का है, और उसी तरह माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा खास औरतों का भी है। ख्वाह तर्क कम हो या ज़्यादा, हर शख्स का हिस्सा हमारी तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। और जब तर्क की तकसीम के वक्त वो कराबतदार जिनका कोई हिस्सा नहीं है और यतीम बच्चे और मोहताज लोग आ जाएं, तो उन्हें भी कुछ उसमें से दे दो, और उसे अच्छी तरह उन्वाने शाइस्ता से बात करो। और उन लोगों को डरना और ख्याल करना चाहिए कि अगर वो लोग खुद अपने बाद नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते तो उन पर किस कदर तरस आता। बस उनको गरीब बच्चों पर सख्ती करने में खुदा से डरना चाहिए और उनसे सीधी तरह बात करनी चाहिए। जो यतीमों के माल नाहक चट कर जाया करते हैं, वो अपने पेट में बस अंगारे भरते हैं और अनकरीब जहन्नम वासिल होंगे। मुसलमानों, खुदा तुम्हारी औलाद के हक़ में तुमसे वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर मैयत की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनका मुकर्रर हिस्सा कुल तरके का 2/3 है। और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा है। और मैयत के माँ बाप हर एक का, अगर मैयत की कोई औलाद मौजूद ना हो तो माल मुस्तरद का
میں سے معین خاص چیزوں میں چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا معین خاص چیزوں میں 1/3 حصہ طے ہے اور باقی باپ کا۔ لیکن اگر میت کی حقیقی اور سوتیلے بھائی بھی موجود ہوں تو اگرچہ انہیں کچھ نہ ملے اس وقت ماں کا حصہ چھٹا ہی ہوگا، اور وہ بھی میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعلیم اور ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہو یا بیٹے، تم تو یہ نہیں جانتے ہو کہ اس میں کون تمہاری نافرمانی میں زیادہ قریب ہے، پھر تم کیا دخل دے سکتے ہو؟ حصہ تو صرف خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، کیونکہ خدا تو ضرور ہر چیز کو جانتا اور تدبیر والا ہے۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، پس اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارا آدھا ہے، اور اگر ان کو کوئی اولاد ہو تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے بعض چیزوں میں 1/4 تمہارا ہے، اور وہ بھی عورت نے جس کی وصیت کی ہو اور ادائے قرض کے بعد۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں 1/4 ہے، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا خاص چیزوں میں 8واں حصہ ہے، اور وہ بھی تم نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنی مادرزیلوں، خیالی بھائی یا بہن کو وارث چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کا خاص چیزوں میں چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو سب کے سب کا ایک خاص تہائی میں شریک رہیں گے، اور یہ سب میت نے جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد۔ مگر ہاں، وہ وصیت وارثوں کو خواہ مخواہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو، تب یہ وصیت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے۔ یا خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت کریں، اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جس شخص سے خدا و رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 گواہی لو، اور پھر اگر چاروں گواہ اس کی تصدیق کریں تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے۔ اور تم لوگوں میں سے جس نے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو، پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، اور خدا بھی ایسی لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑا جاننے والا حاکم ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایماندارو، تم کو یہ جائز نہیں کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خواہ مخواہ زبردستی وارث بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دیا ہے اس میں سے کچھ آپس سے کچھ واپس لینے کی نیت سے انہیں دوسروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہاں، جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کرے تو البتہ روکنے میں
مذاقۂ حرج نہیں، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو، کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم ان میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خواہ مخواہ بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ اور کیا تم اس کو واپس لو گے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نکاح وغیرہ کا پکا قرار لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ داداؤں سے نکاح جمع اگرچہ زنا کیا ہو تو تم ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، وہ بدکاری اور خدا کی ناخوشی کی بات ضرور تھی اور بہت برا طریقہ تھا۔ مسلمانوں، حسب ذیل عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں، تمہاری مائیں، دادی، نانی وغیرہ سب، اور تمہاری بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وغیرہ، اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور وہ مادرزیلوں لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا چکی ہوں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان بیویوں سے صرف نکاح کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تو البتہ ان مادرزیلوں لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور تم صلبی لڑکوں، پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویاں، بہویں اور دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور شوہردار عورتیں، مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں، حرام نہیں۔ یہ خدا کا تحریری حکم ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، بشرطے کہ بدکاری و زنا نہیں، بلکہ تم عفت یا پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال و مہر کے بدلے نکاح کرنا چاہو۔ ہاں، جن عورتوں سے تم نے متعہ کیا ہو تو انہیں جو مہر معین کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد عفتدار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت سے قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومنہ لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں نکاح کر سکتا ہے، اور خدا تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ ایمان کی حیثیت سے تو تم میں ایک دوسرے کا ہم جنس ہیں، پس بے تامل ان مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں سے نکاح کرو اور ان کا مہر حسن سلوک سے دو، مگر انہی لونڈیوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تمہاری پابند رہیں، نہ تو کھلے عام زنا کرنا چاہیں اور نہ چوری چھپے سے آشنائی۔ پھر جب تمہاری پابند ہو چکی ہوں اس کے بعد کوئی بدکاری کرے تو سزا آزاد بیویوں کو دی جاتی ہے، اس کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی، اور لونڈیوں سے نکاح کر بھی سکتا ہے تو وہ شخص جن کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو اور صبر کریں تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم لوگوں کو سے صاف صاف بیان کر دے، اور جو اچھے لوگ ہیں تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلا دے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف ہے اور حکمت والا ہے۔ اور خدا تو چاہتا ہی ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ نفسیانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ، اور خدا چاہتا ہے کہ تم سے بار میں
تخفیف کر دیں، کیونکہ آدمی تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا جائے، لیکن ہاں تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اس میں ایک دوسرے کا مال ہو تو مضائقہ نہیں، اور اپنا گلا اپنا آپ گھونٹ کے اپنی جان نہ دو، کیونکہ خدا تو ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ اور جو شخص زور و ظلم سے ناحق ایسا کرے گا، خودکشی کرے گا، تو یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ یہ خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ جن کاموں کی تمہیں مناہی کی جاتی ہے، اگر ان میں سے تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ اور خدا نے جو تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے، اس کی ہوس نہ کرو، کیونکہ فضیلت تو اعمال سے ہے۔ مردوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنے کیے کا حصہ، اور یہ اور بات ہے کہ تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ماں باپ یا قرابت دار غرض تو شخص کو جو ترکہ چھوڑ جائے، ہم نے ہر ایک کا ولی وارث مقرر کر دیا ہے، اور جن لوگوں سے تم نے مستحکم پکا عہد کیا ہے ان کا مقرر حصہ بھی تم دے دو، بے شک خدا تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ مردوں کا عورتوں پر قابو ہے، کیونکہ ایک تو خدا نے بعض آدمیوں مرد کو بعض آدمیوں عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک بخت بیویاں تو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کے نافرمان سرکش ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اس پر نہ مانے تو تم ان کو ساتھ سونا چھوڑ دو، اور اس سے بھی نہ مانے مارو، مگر اتنا کہ خون نہ نکلے اور کوئی عضو نہ ٹوٹے۔ پس اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو تم بھی ان کے نقصان کی راہ نہ ڈھونڈو، خدا تو ضرور سب سے برتر بزرگ ہے۔ اور اے حکام وقت، اگر تمہیں میاں بیوی کی پوری نااتفاقی کا طرفین سے اندیشہ ہو تو ایک ثالث پنج مرد کے کنبے میں سے ایک اور ثالث عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو، اور یہ دونوں ثالث دونوں میں میل کرا دینا چاہیں تو خدا ان دونوں کے درمیان ان کا اچھا بندوبست کر دے گا، خدا تو بے شک واقف و خبردار ہے۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبوں اور پڑوسیوں اور زر خرید لونڈی اور غلام کے ساتھ احسان کرو، بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے تو کفرانی نعمت کرنے والوں کے واسطے سخت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ محض لوگوں کو دکھانے کے واسطے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، خدا بھی ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کا ساتھی تو شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اگر یہ لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے تو ان پر کیا آفت آ جاتی، اور خدا تو ان سے خوب واقف ہے۔ خدا تو ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی نیکی ہو تو اس کو دونا کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر، دنیا میں تو جو چاہیں کریں، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور محمد تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔
اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ پیوندے خاک ہو جاتے اور ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور افسوس یہ لوگ خدا سے کوئی بات اس دن چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اے ایماندارو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ تم جو کچھ منہ سے کہو سمجھو بھی تو، اور نہ جنابت کی حالت میں، یہاں تک کہ غسل کر لو مگر راہ گزر میں ہو، اور غسل ممکن نہیں تو البتہ ضروری نہیں، بلکہ اگر تم مریض ہو اور پانی نقصان کرے یا سفر میں ہو، تم میں سے کسی کا پیخانہ نکل آئے یا عورت سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی نہ میسر ہو کہ طہارت کرے، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں پر مٹی بھرا ہاتھ پھیرو، تو بے شک خدا معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے لگے؟ ان کی عین مراد یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور دوستی کے لیے بس خدا کافی ہے، اور حمایت کے واسطے بھی خدا ہی کافی ہے۔ اے رسول، یہود سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باتوں میں ان کے محل و موقع سے ہیر پھیر ڈال دیتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین پر تنازعنی کی راہ سے تم سے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور واسمع غیر مسمع، تم میری سنو خدا تم کو نہ سنوائے، رعنا، میرا خیال کرو، میرے چرواہے کہا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بدلے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع، میری سنو، اور رعنا کے عوض انظرنا، ہم پر نگاہ رکھ کہتے ہیں، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور بالکل سیدھی بات تھی، مگر ان پر تو ان کے کفر کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ہے۔ پس ان میں سے چند لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان ہی نہ لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، مگر قبل اس کے کہ ہم کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کے پشت کی طرف پھیر دیں، یا جس طرح ہم نے اصحاب سبت ہفتے والوں پر پھٹکار برسائی، ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں۔ اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو، خدا اس جرم کو تو البتہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ظلم تو کسی پر دھاگے کے برابر ہو ہی گا نہیں۔ اے رسول، ذرا دیکھو تو یہ لوگ خدا پر کیسے کیسے جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ کے واسطے تو یہی کافی ہے۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور پھر شیطان اور بتوں کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اے رسول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا نے لعنت کی ہے تم ان کا مددگار ہرگز کسی کو نہ پاؤ گے۔
کیا دنیا کی سلطنت میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کو بھوسی بھر بھی نہ دیں؟ یا خدا نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو قرآن عطا فرمایا ہے اس کے رشک پر چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی۔ پھر کچھ لوگ تو اس کتاب پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اس سے انکار کیا، اور اس کی سزا کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یاد رہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ضرور عنقریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی خالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے لیے دوسری خالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک خدا ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ہی بہشت کے ایسے ایسے ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں لے جا کر رکھیں گے۔ اے ایماندارو، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانت رکھنے والوں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ خدا تم کو اس کی کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا سب کی سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اے ایماندارو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان حکومت ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو، بس اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں کہ جو کتاب تجھ پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں سب پر ایمان لائیں، اور دلی تمنا یہ ہے کہ سرکشوں کو اپنا حاکم بنائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس کی بات نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہکا کے بہت دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ تم سے کس طرح منہ پھیر لیتے ہیں کہ جب ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیوں کر تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مطلب نیکی اور میل ملاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ خدا ہی ان کے دل کی حالت خوب جانتا ہے۔ بس تم ان سے درگزر کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ان کے دل میں اثر کرنے والی بات کہو، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اور رسول جب ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے، اور رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے ہو، تو بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ بس اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے توقع کہ اپنی باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی اس کو مان لیں۔ اسلامی شریعت میں تو ان کا یہ حال ہے، اور اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح ان پر یہ حکم جاری کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یہ شہر بدر ہو جاؤ، تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ تو اس کو نہ کرتے، اور اگر یہ لوگ اس بات پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور اس دین میں بھی بہت ثابت قدمی سے جمے رہتے ہیں، اور اس صورت میں ہم بھی اپنی طرف سے ضرور بڑا اچھا بدلہ دیتے۔
اور ان کو راہ راست کی بھی ضرور ہدایت کرتے۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے اور خدا تو واقف کاری میں بس ہے۔ اے ایمان والو، جہاد کے وقت اپنی حفاظت کے ذرائع اچھی طرح دیکھ بھال لو، پھر تمہیں اختیار ہے خواہ دستہ دستہ نکلو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو جہاد سے ضرور پیچھے رہیں گے، پھر اگر اتفاقاً تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ ان میں مسلمانوں کے ساتھ موجود نہ ہوا۔ اور اگر تم پر خدا نے فضل کیا اور دشمن پر غالب آئے تو اس طرح اجنبی بن کے کہ گویا تم میں اس میں کبھی محبت ہی نہ تھی، یوں کہنے لگے کہ اے کاش اس کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پر جو لوگ دنیا کی زندگی جان تک آخرت کے واسطے دے ڈالنے کو موجود ہیں ان کو خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا پھر شہید ہو گیا تو گویا غالب آ گیا۔ تو بہرحال ہم تو عنقریب ہی ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان کمزور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کو کفار کے پنجے سے چھڑانے کے واسطے جہاد نہیں کرتے، جو حالت مجبوری میں خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، کسی طرح اس بستی مکہ سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں ہمیں نکال، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا، اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا۔ بس دیکھو، ایمان والے تو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں مرتے ہیں۔ بس مسلمانوں، تم شیطان کے ہوا خواہوں سے لڑو اور کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ شیطان کا داؤ تو بہت ہی بودا ہے۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جن کو جہاد کی آرزو تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رہو اور پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، مگر جب جہاد ان پر واجب کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ بودے پن میں لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے کوئی خدا سے ڈرے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، اور گھبرا کر کہنے لگے کہ خدایا تو نے ہم پر جہاد کیوں واجب کر دیا، ہم کو کچھ دنوں کی اور مہلت کیوں نہ دی۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ دنیا کی آسائش بہت تھوڑا سا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی آخرت اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہاں ریشہ بال برابر بھی تم کو لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم چاہے جہاں ہو، موت تو تم کو لے ڈالے گی، اگرچہ تم کیسی ہی مضبوط پکے گنبدوں میں جا چھپو، اور ان کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شرارت سے کہنے لگتے ہیں کہ اے رسول، یہ تمہاری بدولت ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جب تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا تمہاری بدولت ہے اور خود تمہاری بدولت ہے۔ اور اے رسول، ہم نے تم کو لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے لیے خدا ہی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو تم کچھ خیال نہ کرو، کیونکہ ہم نے تم کو پاسبان مقرر کر کے تو بھیجا نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے باہر نکلے تو ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ تم سے کہہ چکے تھے کہ
اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے یہ لوگ راتوں کو جو کچھ بھی مشورہ کرتے ہیں اسے خدا لکھتا جاتا ہے۔ بس تم ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں بھی غور نہیں کرتے اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آئی تو اسے فوراً مشہور کر دیتے، حالانکہ اگر وہ اس کی خبر کو رسول یا اور ایمانداروں میں سے جو صاحبان حکومت تک پہنچاتے تو بے شک جو لوگ ان میں سے ان کی تحقیق کرنے والے ہیں، پیغمبر یا ولی، اس کو سمجھ لیتے کہ مشہور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے رسول، تم خدا کی راہ میں جہاد کرو اور تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، اور ایمانداروں کو جہاد کی ترغیب دو، اور ان قریب خدا کافروں کی ہیبت روک دے گا، اور خدا کی ہیبت سب سے زیادہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب سے کچھ حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کی سزا کا کچھ حصہ ملے گا، اور خدا تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب کوئی شخص سلام کرے تو تم بھی اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو، یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور اکٹھا کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو؟ ایک موافق ایک مخالف، حالانکہ خدا نے ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا تم اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا نے جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس کے لیے تم میں سے کوئی شخص راستہ نہیں نکال سکتا۔ ان لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ تم جس طرح وہ کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ بس جب تک وہ خدا کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس سے بھی منہ موڑیں تو انہیں گرفتار کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ مگر جو لوگ کسی ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں تو انہیں آزار نہ پہنچاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ پاتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام دے تو تمہارے لیے ان لوگوں پر آزار پہنچانے کی خدا نے کوئی سبیل نہیں نکالی۔ عنقریب تم کچھ ایسے اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی جھگڑے کی طرف بلائے گئے تو اس میں اوندھے منہ کے بل گرے پڑیں۔ بس اگر وہ تم سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہیں صلح کا پیغام دیں اور نہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روکیں، بس ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح غلبہ عطا فرمایا۔ اور کسی ایماندار کو یہ جائز نہیں کہ کسی مومن کو جان سے مار ڈالے، مگر دھوکے سے قتل کیا ہو تو دوسری بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو دھوکے سے بھی مار ڈالے تو اس پر ایک ایماندار غلام آزاد کرنا ہے،
اور مقتول کے قرابت داروں کو خون بہا دینا لازم ہے، مگر جب وہ لوگ معاف کریں اور پھر اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو وہ جو تمہارے دشمن کافر حربی ہیں اور خود قاتل مومن ہیں، تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرانا ہے، اور اگر مقتول ان کافر لوگوں میں کا ہے جن سے تم سے عہد و پیمان ہو چکا ہے تو قاتل پر وارث مقتول کو خون بہا دینا اور ایک بندہ مومن کا آزاد کرنا واجب ہے۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کے نہ پائے تو اس کا کفارہ خدا کی طرف سے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اور خدا خوب واقف کار اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے، غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایماندارو، جب تم خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو سفر کرو تو کسی کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ اچھی طرح جانچ لیا کرو، اور جو شخص اظہار اسلام کی غرض سے تمہیں سلام کرے تو تم بھی سوچے سمجھے نہ کہہ دیا کرو کہ تو ایماندار نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم فقط دنیاوی آسائش کی تمنا رکھتے ہو، مگر اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی نہیں تو خدا کے یہاں بہت سے غنیمتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم خود بھی تو ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا کہ بے ٹکے مسلمان ہو جاؤ۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھنے والے اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر خدا نے درجے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اگرچہ خدا نے سب ایمانداروں سے خواہ جہاد کریں یا نہ کریں بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، مگر غازیوں کو خانہ نشینوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے خدا نے بڑی فضیلت دی ہے، یعنی انہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتوں نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت غفلت میں تھے، تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم تو روئے زمین میں بےکس تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی سی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور ان کی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے درگزرے، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین میں بافراغت چین سے رہنے سہنے اور کے بہت سے کشادہ مقام پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہی۔ مسلمانوں، جب تم روئے زمین پر سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار اثناء نماز میں تم سے فساد کریں گے، تو اس میں تمہارے واسطے کچھ مذاکرہ نہیں کہ نماز میں کچھ کم کر دیا کرو، بے شک کفار تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اور اے رسول، تم مسلمانوں میں موجود ہو اور لڑائی ہو رہی ہو کہ تم ان کو نماز پڑھانے لگو تو 2 گروہ کر کے ایک کو لڑائی کے واسطے چھوڑ دو، اور ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے حربے تیار
اپنے ساتھ لیے رہیں۔ پھر جب پہلی رکعت کے سجدے کر دوسری رکعت فرادہ پڑھ لو تو تمہارے پیچھے پشت پناہ بنے اور دوسری جماعت جو لڑ رہی تھی اور جب تک نماز نہیں پڑھنے پائے ہیں اور تمہاری دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنی حفاظت کی چیزیں اور اپنے ہتھیار نماز میں ساتھ لیے رہیں۔ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا بھی غفلت کرو تو ایک بارگی سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑے۔ ہاں، البتہ ان میں کچھ مضائقہ نہیں کہ اتفاقاً تم کو بارش کے سبب سے کچھ تکلیف پہنچے یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار نماز میں اتار کے رکھ دو اور اپنی حفاظت کرتے رہو، اور خدا نے تو کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غرض ہر حال میں خدا کو یاد کرو۔ پھر جب تم دشمنوں سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنی معمول کے مطابق نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز تو ایمانداروں پر وقت متعین کر کے فرض کی گئی ہے۔ اور مسلمانوں، دشمنوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر لڑائی میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ویسی ہی اذیت ہوتی ہے، اور تم کو یہ بھی امید ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کے نصیب نہیں، اور خدا تو سب سے واقف اور حکمت والا ہے۔ اے رسول، ہم نے تم پر برحق کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنو، اور اپنی امت کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول، تم ان بدمعاشوں کی طرف ہو کر لوگوں سے نہ لڑو جو اپنے ہی لوگوں سے دغا بازی کرتے ہیں، بے شک خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دغا باز گناہگار ہوں۔ لوگوں سے تو اپنی شرارت چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں جب وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں، اور خدا تو ان کی سب کرتوتوں کو علم کے احاطے میں گھیرے ہوئے ہے۔ مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، بھلا دنیا کی ذرا سی زندگی میں تو تم ان کی طرف ہو کر لڑنے کھڑے ہو گئے، مگر یہ تو بتاؤ پھر قیامت کے دن ان کا طرفدار بن کر خدا سے کون لڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا کسی طرح اپنے نفس پر ظلم کرے، اس کے بعد خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے تو خدا کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور بڑی تدبیر والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے ساتھ تھوپے تو اس نے ایک بڑے افتراء سے اور صریحی گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اور اے رسول، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان بدمعاشوں میں سے ایک گروہ تم کو گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا، حالانکہ وہ لوگ بس اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور خدا ہی نے تو مہربانی کی کہ تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دی، اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ اے رسول، ان کے راز کی باتوں میں اکثر میں بھلائی کا تو نام تک نہیں، مگر ہاں، جو شخص کسی کو صدقہ دینے یا اچھے کام کرے یا لوگوں کے درمیان میل ملاپ کرانے کا حکم دے تو البتہ ایک بات ہے، اور جو شخص محض خدا کی خوشنودی کی خواہش میں ایسے کام کرے گا تو ہم عنقریب ہی اسے بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص راہ راست کی ظاہر ہونے کے بعد رسول سے سرکشی کرے اور مومنین کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے تو جدھر وہ پھر گیا ہے ہم بھی ادھر ہی پھیر دیں گے اور آخر اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خدا بے شک اس کو تو نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی اور شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے بخش دے، اور معاذ اللہ
جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو وہ بس بھٹک کے بہت دور جا پڑا۔ مشرکین خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں ہی کی پرستش کرتے ہیں، یعنی بتوں کی، جو ان کے خیال میں عورتیں ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ خداوند، میں تیرے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو اپنی طرف ضرور لے لوں گا اور پھر انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں بڑی بڑی امیدیں بھی ضرور دلاؤں گا اور یقیناً انہیں سکھا دوں گا۔ پھر وہ بتوں کے واسطے جانوروں کے کام ضرور چیر فار کریں گے، اور البتہ ان سے کہہ دوں گا بس پھر وہ میری تعمیل کے موافق خدا کی بنائی ہوئی صورت کو ضرور بدل ڈالیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو اس نے کھلم کھلا سخت گھاٹا اٹھایا ہے۔ شیطان ان سے اچھے اچھے وعدے بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں بھی دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو کچھ وعدے بھی کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، انہیں ہم عنقریب ہی بہشت میں ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچائیں گے، جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ اباد رہیں گے۔ یہ ان سے خدا کا پکا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ نہ تم لوگوں کی آرزو سے کچھ کام چلا سکتے ہو، نہ اہل کتاب کی تمنا سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ جیسا کام ویسا دام۔ جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو پھر خدا کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست نہ پائے گا اور مددگار۔ اور جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایماندار بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں بے ٹکے جا پہنچے، اور ان پر تل بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم جھکا دیا، اور نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے طریقوں پر چلتا ہے، جو باطل سے کترا کر چلتے تھے، اور خدا نے ابراہیم کو تو اپنا خالص دوست بنا لیا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی سب چیز کو اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اے رسول، یہ لوگ تم سے یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو حکم مناہی کا قرآن میں تمہیں پہلے سنایا جا چکا ہے، وہ حقیقتاً ان یتیم لڑکیوں کے واسطے تھا جنہیں تم ان کا معین کیا ہوا حق نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ یوں ہی ان سے نکاح کر لو۔ اور ان کمزور ناتواں کمزور بچوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یتیموں کے حقوق کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے تو خدا ضرور واقف کار ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی و بے توجہی سے طلاق کا خوف رکھتی ہو تو میاں بیوی کے باہم کسی طرح ملاپ کر لینے میں دونوں میں سے کسی پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور صلح تو بہرحال بہتر ہے، اور بخل سے تو قریب قریب ہر طبیعت کے ہم پہلو ہیں۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے، وہی تم کو اجر دے گا۔ اور اگرچہ تم بہت تیرا چاہو، لیکن تم اتنی سخت تو ہرگز نہیں کہ اپنی کئی بیویوں میں پورا انصاف کر سکو، مگر ایسا بھی تو نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف ہماتن مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو ادھڑ میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ اور اگر باہم میل کر لو اور زیادتی سے بچے رہو تو خدا یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بذریعہ طلاق جدا ہو جائیں تو خدا اپنے وسیع خزانے سے فراغ البال عطا فرما کر یہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش اور تدبیر والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا کا ہے۔
اور جن لوگوں نے تم سے پہلے کتاب خدا عطا کی گئی ان کو اور تم کو بھی اس کی ہم نے وصیت کی تھی کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر کہیں تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور خدا تو سب سے بے پرواہ اور ہمہ صفت موصوف ہر حمد والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خاص خدا ہی کا ہے، اور خدا تو کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر خدا چاہے تو تم کو دنیا کے پردے سے بالکل اٹھا لے اور تمہیں بدلے دوسروں کو لا بسائے، اور خدا تو اس پر قادر و توانا ہے۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، اور خدا تو ہر شخص کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لگے لائے گواہی، اور اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے لیے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ مالدار ہو یا محتاج، کیونکہ خدا تو تمہاری بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے، تو تم حق سے کترانے میں خواہش نفسیانی کی پیروی نہ کرو، اور اگر گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو یاد رہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول محمد پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ایمان لاؤ، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بھٹک کے دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھتے چلے گئے تو خدا ان کی مغفرت کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ راست کی ہدایت ہی کرے گا۔ اے رسول، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت و آبرو کی تلاش کرتے ہیں؟ عزت ساری بس خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ مسلمانوں، حالانکہ خدا تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی ان میں اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا تمام منافقوں اور کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں جمع ہی کرے گا۔ وہ منافقین جو تمہارے منتظر ہیں کہ دیکھیے فتح ہوتی ہے یا شکست، تو اگر خدا کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر فتح کا حصہ کافروں کو ملا تو کافروں کے طرفدار بن کر کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، مگر قصداً تم کو چھوڑ دیا اور تم کو مومنین کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں تھا۔ منافقوں، قیامت کے دن تو خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور خدا نے کافروں کو مومنین پر اونچا رہنے کی ہرگز کوئی راہ نہیں قرار دی ہے۔ بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا خود انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور یہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دل سے الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دل سے تو خدا کو کچھ یوں ہی سا یاد کرتے ہیں۔ اس کفر و ایمان کے بیچ ادھڑ میں پڑے جھول رہے ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف، اور نہ اے رسول جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کی تم ہرگز سبیل نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تم چاہتے ہو کہ خود کا صریحی الزام اپنے سر قائم کر لو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور اے رسول تم وہاں کسی کو ان کا حمایتی بھی نہ پاؤ گے، مگر ہاں جن لوگوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی اور
سے لگے لپٹے رہے اور اپنی دین کو محض خدا کے واسطے نرا کھرا کر لیا تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ بہشت میں ہوں گے اور مومنین کو خدا عنقریب ہی بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے خدا کا شکر کیا اور اس پر ایمان لائے تو خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا، بلکہ خدا تو خود شکر کرنے والوں کا قدرداں اور واقف کار ہے۔ خدا کسی کو حق پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اور خدا تو سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کو جانتا ہے۔ اگر کھلم کھلا نیکی کرتے ہو یا چھپا کر کسی کی برائی سے بھی درگزر کرتے ہو تو خدا بھی بڑا درگزر کرنے والا اور قادر ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کفر و ایمان کے درمیان ایک دوسرے کی راہ نکالیں، یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے واسطے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی میں تفرقہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کو خدا بہت جلد ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، اہل کتاب یہودی جو تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک کتاب آسمان سے اتروا دو، تم ان کا خیال نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کہیں بڑھ کر درخواست کر چکے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ہم نے خدا کو کھلم کھلا دکھا دو، تب ان کی شرارت کی وجہ سے بجلی نے لے ڈالا، پھر باوجود کہ ان لوگوں کے پاس توحید کی واضح اور روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے صریح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان کے سر پر کوہ طور کو لٹکا دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن ہمارے حکم سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے لیا۔ پھر ان کے اپنے عہد توڑ ڈالنے اور احکام خدا سے انکار کرنے اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے اور اترا کر یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور ان کے کافر ہونے اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو خدا کے رسول کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو ان لوگوں نے اسے قتل ہی کیا نہ سولی ہی دی، ان کے لیے ایک دوسرا شخص عیسیٰ سے مشابہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ اس کے حالت کی طرف دھوکے میں ہیں، ان کو اس واقعے کی خبر ہی نہیں مگر فقط اٹکل کے پیچھے پڑے ہیں، اور عیسیٰ کو ان لوگوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا تو بڑا زبردست تدبیر والا ہے۔ اور جب عیسیٰ مہدی موعود کے ظہور کے وقت آسمان سے اتریں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو ان پر ان کے مرنے کے قبل ایمان نہ لائے، اور خود عیسیٰ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ غرض یہودیوں کی ان سب شرارتوں اور گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ صاف ستھری چیزوں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی حرام کر دی، اور ان کے خدا کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے بھی، اور باوجود ممانعت سود کھا لینے اور ناحق زبردستی لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اس کے واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اے رسول، ان میں سے جو لوگ علم دین میں بڑے مضبوط پائے پر فائز ہیں وہ اور ایمان والے تو جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اے رسول، ہم نے تمہارے پاس بھی تو اسی طرح وحی بھیجی جس پر نوح اور اس کے بعد والے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب و عیسیٰ، ایوب اور یونس، ہارون و سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔
जिनका हाल हमने तुमसे पहले ही बयान कर दिया, और बहुत से ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल तुमसे बयान नहीं किया, और खुदा ने मूसा से बहुत सी बातें भी की। और हमने नेक लोगों को बहिश्त की खुशखबरी देने वाले और बुरे लोगों को अज़ाब से डराने वाले पैगंबर भेजे, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों की खुदा पर कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए। और खुदा तो बड़ा ज़बरदस्त हाकिम है, ये कुफ़ार नहीं माने, मगर खुदा तो इस पर गवाही देता है जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया खूब समझ बूझ कर नाजिल किया है, बल्कि उसकी गवाही तो फरिश्तों तक देते हैं, हालांकि खुदा गवाही के लिए काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और खुदा की राह से लोगों को रोका, वो राह रास्त से भटक के बहुत दूर जा पड़े। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उस पर जुल्म भी करते रहे, ना तो खुदा उनको बख्शेगा और ना ही उन्हें किसी तरीके की हिदायत करेगा, मगर हाँ, जहन्नम का रास्ता दिखा देगा जिसमें ये लोग हमेशा रहेंगे, और ये तो खुदा के वास्ते बहुत ही आसान है। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रसूल मोहम्मद दीन हक़ के साथ आ चुके हैं। ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर इनकार करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है सब खुदा ही का है, और खुदा बड़ा वाकिफ़कार हकीम है। ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद इत्दाल से तजावुज़ ना करो, और खुदा की शान में सच के सिवा कोई दूसरी बात ना कहो। मरियम के बेटे ईसा मसीह ना खुदा थे ना खुदा के बेटे, बस खुदा के एक रसूल और उसके कलमे हुक्म से जिस खुदा ने मरियम के पास भेज दिया था कि हामला हो जा, और खुदा की तरफ से एक जान थे। बस खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और तीन खुदा के कायल ना बनो, तस्लील से बाज रहो और अपनी भलाई तौहीद का कसद करो। अल्लाह तो बस यकता माबूद है, वो उस नुक्स से पाक व पाकीज़ा है। उसका कोई लड़का हो, उसके लड़के की हाजत ही क्या है, उससे लड़के की हाजत ही क्या है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब तो उसी का है, और खुदा तो कारसाजी में काफ़ी है। ना तो मसीह खुदा का बंदा होने से हरगिज़ इनकार कर सकते हैं, और ना खुदा के मुकर्रर फरिश्ते। और याद रहे, जो शख्स उसके बंदा होने से इनकार करेगा और शेखी करेगा, तो अनकरीब ही खुदा उन सब को अपनी तरफ उठा लेगा और हर एक को उसके काम की सज़ा देगा। पर जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, उन्हें सवाब मिलेगा, बल्कि अपने फजल करम से कुछ भी और ज़्यादा ही देगा। और लोग उसका बंदा होने से इनकार करते थे और शेखी करते थे, उन्हें तो दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। और लुत्फ़ ये है कि वो लोग खुदा के सिवा ना किसी को अपना सरपरस्त पाएंगे और ना मददगार। ऐ लोगों, इसमें तो शक नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दीन हक़ की दलील आ चुकी, और हम तुम्हारे पास एक चमकता हुआ नूर नाजिल कर चुके। बस जो लोग खुदा पर ईमान लाए और उसी से लगे लिपटे रहें, तो खुदा भी अनकरीब ही अपनी रहमत व फजल से शादाब बागों में पहुंचा देगा और उन्हें अपनी हुजूरी का सीधा रास्ता दिखा देगा। ए रसूल, तुमसे लोग फतवा तलब करते हैं, तुम कह दो कि कलाला भाई बहन के बारे में खुदा तो खुद तुम्हें फतवा देता है कि अगर कोई ऐसा शख्स मर जाए कि उसका ना कोई लड़का बाला हो, ना माँ बाप और उसके सिर्फ एक बहन हो, तो उसका तरके से आधा होगा। और अगर ये बहन मर जाए और उसके कोई औलाद ना हो, ना माँ बाप, तो उसका वारिस बस यही भाई होगा। और अगर दो बहनें ज़्यादा हो तो उनको भाई के तरके से 2/3 मिलेगा। और अगर किसी के वारिस भाई बहन दोनों मिले जुले हों तो मर्द को औरत के हिस्से का दुगना मिलेगा। तुम लोगों के भटकने के ख्याल से खुदा अपने अहकाम वाज़े करके बयान फरमाता है, और खुदा तो हर चीज़ से वाकिफ़ है।